खुदा यीशु मसीह में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम इसकाल रियाज है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए जिस पर आप सुनते हैं और तालीमी सिलसिले में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद ज़रूर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़रूर इन वीडियोस के लिंक्स को ना सिर्फ खुद सुने बल्कि अपने दोस्तों के साथ, चर्च के लोगों के साथ भी ज़रूर बांटें, वैसे लोगों के साथ भी जो कलाम को सीखना चाहते हैं, कलाम के मुतलाशी हैं और मसीह से दूर हैं, ताकि वो इस पैगामात को, इस सिलसिले को सुनकर मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। थैंक यू। एक बार फिर से रोज़ों की सीरीज के इस सिलसिला के तीसरे पैगाम में आपको खुशामदीद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ये मेहनत रायगा नहीं जा रही और उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स और आपकी राय हमें मौसूल होती रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिलसिला जो हमने शुरू किया, हम इसके 2 पैगामात मुकम्मल कर चुके हैं। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर तारुफी सेशन और फिर इसके बाद जो रोज़े का मकसद, हमने 2 बड़े बातों पर हम बात कर चुके हैं, तो ज़रूर उन पैगामात को भी आप सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों लिंक्स को हम ज़रूर शेयर कर देंगे। सो आज इस तीसरे पैगाम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जो आज हमारा मौजू रहेगा वो होगा रोजे के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ फास्टिंग। आइए इस मौजू को जानने के लिए आज अपने मरकजी हवाले को पढ़ लेते हैं। निकालिएगा मेरे साथ पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से नहमिया का सहीफा और उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। नहमाया चैप्टर 1 वर्स 1 to 6। खुदा के कलाम में लिखा है नहमिया की किताब में, नहमिया बिन हकलिया का कलाम 20वें बरस किस्लियो के महीने में, जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सुबह में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा की हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व वज़न को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूँ और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ और मैं और मेरे अबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। अजीजों, जो लफ्ज रोजा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, लफ्ज रोजा तकरीबन बाइबल मुकद्दस में 64 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और जब लफ्ज रोजे के ऊपर हम बात करते हैं तो ये लफ्ज तकरीबन 3 मरतबा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। फिर जो लफ्ज रोजों है ये बाइबल में सिर्फ एक ही मरतबा तकरीबन इस्तेमाल हुआ है। और जब हम इस रोजे के लफ्ज पर मैं देख रहा था तो ये पहली मरतबा कज़ात की किताब में इस्तेमाल हुआ है और वहां से इसका आगाज हुआ। फिर नए अहदनामा में भी हमें इसका सिलसिला जो है वो जारी नजर आता है। हर चीज के कोई ना कोई असूल होते हैं और
جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اگر اس کو پرنسپل کے مطابق نہ استعمال کیا جائے تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو آپ کو ساتھ ایک انسٹرکشن بک دے دی جاتی ہے جس کو رول بک بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں بھی بائبل مقدس بطور رول بک دی گئی ہے، بطور انسٹرکشن بک دی گئی ہے۔ جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس میں سے نہیں سیکھتے، تو پھر ہم اپنی زندگی کو تباہ، خراب اور بدحالی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہم اصولوں پر ہی بات کرنے لگے ہیں کہ کیا اصول ہے روزے کے، پرنسپلز کیا ہیں، کیسے روزہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ اور یہاں پر جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے پرانے عہد ناموں میں سے، ہم نئے عہد نامہ کے متی کے حوالے پر بھی غور کریں گے کہ جب تم روزہ رکھو تو کیسے رکھنا ہے، وہ بھی اصول ہے۔ لیکن آج پرانے عہد نامہ کے مطابق جو روزے کے اصول ہے میں اس پر بات کرنے لگا ہوں، اور چوتھی آیت، پانچویں اور چھٹی یہ ہماری بنیادی آیات رہیں گی، لیکن جو پہلی تین آیات پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آیت چوتھی یہاں پر لکھی گئی ہے۔ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ تیرے بھائی وہ جو بچ گئے اسیری میں سے، اب ان کی حالت بڑی ناساز ہے، یروشلم کی فصیل بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ بڑی مصیبت میں ہے، وہ بڑی ذلت میں ہے۔ اور یہاں پر پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی، روزے کا بنیادی اصول یاد رکھیے گا۔ روزے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ حالات کو سنیں تو پھر اس کو سن کے سن نہیں ہو جانا، بلکہ ہم ایکٹ کرنے والے ہوں۔ اس نے وہ باتیں سنی اور آگے ایکٹ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے تو بیٹھ کر رونے لگا۔ آپ کو جب کوئی اپنے دل کا حال بتاتا ہے تو کئی لوگ صرف بیٹھ کر سنتے ہیں اور سن کے کہ اچھا جی چلو، اور جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہکا لگا کے کئی بار میں نے کچھ لوگوں کو ہنستے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اگلے گھر جا کر اس واقعے کو دوسروں کو بتا کر ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ عزیزو، آج میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، روزے میں جب آپ خدا کی سنیں گے اور جب اس کے سامنے رکھ دیں گے تو پھر وہ ٹھٹھوں میں نہیں اڑاتا، وہ مذاق اور اس کو طنز نہیں بناتا، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم اپنی فطرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو طنزیہ طور پر لے لیتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور سن کر بھول جاتے ہیں۔ آج خدا کا کلام کہتا ہے listen and act، یہ پہلا اصول ہے روزے کا۔ آپ سنیں کہ واقعہ کیا ہوا اور پھر ایکٹ کیا کرنا ہے۔ لکھا ہے بیٹھ کر رونے لگا، اور بیٹھ کر رونے سے مراد ہے سنجیدگی۔ اب سنجیدہ ہو گیا ہے اور آنسو آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ درد سن کر درد مندی کا صرف احساس دلانا چاہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ یہاں پر روزے کا اصول ہے کہ درد سنا اور پھر آنکھوں سے بھی وہ درد برداشت نہ ہوا اور آنسو جاری ہو گئے، اور یہاں پر خدا کے حضور آنسو بہائے ہیں اس نے۔ اکثر انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے کسی دوست کے، اپنے کسی رہنما کے سامنے بھی آنسو بہاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے جب ہم اپنے مینٹور کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آنسو خدا کی ضرورت میں بہانے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے آنسوں کی قدر کرتا ہے۔ انسان ہمارے آنسوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہمارے راز فاش کر دیتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں حالات کو سننے کے بعد کہ حالات بہت خراب ہے خدا، اور ہم آنسوں کی صورت میں اس کے حضور میں آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ کیا کرتا ہے۔ آنسوں کے ساتھ جب ہم بوتے ہیں، لکھا ہے جو آنسوں سے بوئے گا وہ خوشی سے کاٹے گا۔ ہم اس اصول کو اپنا لیں کہ ہم خدا کے حضور آ کر سنجیدگی سے رونا شروع کر دیں، آہیں بھر بھر کر، دھاڑے مار مار کر آپ اس کے حضور میں روئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ رات جو اپنے آنسوں میں بوئی ہے، آپ کا دن آپ خوشی سے فصل کاٹیں گے۔ دوسرا اصول لکھا آگے
جب اس نے رونا ہے اور صرف رویا نہیں ہے، کچھ لوگ رو کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا؟ لکھا ہے اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ اور دوسرا اصول ہے، پہلا اصول کہ بیٹھ کر رویا ہے، سنجیدگی میں آنسو بہائے ہیں، اور پھر آنسو بہاتے ہی کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ لکھا ہے کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا۔ دوسری بات کہ کئی دنوں تک ماتم کرنا ہے، مراد کیا ہے؟ مراد یہ نہیں کہ کئی دنوں تک سوگ میں رہے روزے کی حالت میں۔ نئے نامے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو صورت اداس نہیں بنانی۔ ماتم سے مراد ہے بار بار کئی دنوں تک ماتم کرنے سے مراد ہے کہ کئی دن خدا کی حضوری میں رہے۔ روزہ ہمیں بارہا خدا کے پاس آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے ون ٹائم پریئر ہی کرتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ ہی پریئر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بارہا اس کے پاس ہیں، ہم بار بار اس سے ملیں، ہم بار بار اس سے گفتگو کریں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس آئے۔ آرام، سکون، چین سب اس کے پاس ہے، حالات کی درستگی کرنا اس کے پاس ہے، دکھ کو خوشی میں بدلنا اس کے پاس ہے، آپ کے روزے کے مقصد کو پورا کرنا اس کے پاس ہے۔ تو پھر دوسرا اصول ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، بہت سے لمحے اس کے پاس آنا ہے اور اپنے ان حالات کو جو خراب ہیں، جو گناہ والے ہیں، ہمیں ان پر ماتم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ خدایا میں نے غلط کیا جو زندگی گزاری، اور میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اس بات کو کہ ایک خدا کا بندہ تھا، اس نے بڑی خدمت بھی پھر کی، اس سے پوچھا گیا کہ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا اس کی بیماری کے بعد کہ یہ جو 45 دن کا جو زندگی کا یہ بیماری کا جب بستر پہ آپ رہے ہیں، یہ سفر کیسا رہا؟ تو اس نے کہا کہ کاش جو 45 سالہ زندگی میں نے گزاری ہے وہ یہ 45 دن ہوتے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ یہ 45 دن جو میں نے خدا کے ساتھ اس بستر پر گزارے ہیں، کاش یہ 45 سال ہوتے، اور وہ جو 45 سال میں نے گناہ والی زندگی گزار دی، کاش وہ 45 دن ہوتے۔ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی اس زندگی پر ملامت کرنی ہے جو ہمارا ماضی تھا، ہمیں خدا کے حضور میں کہنا ہے خداوند حال بھی تیرا اور مستقبل میں بھی ہم تیرے ہیں۔ ماضی جو ہو گیا، روزہ ہمیں اس پر ماتم کرنا سکھاتا، اور پھر ہم جب روزے کی حالت میں خدا کے حضور میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بارہا اس کے پاس آنا ہے، بہت سے لمحات اس کے ساتھ گزارنے ہیں۔ اور اگلا لکھا ہوا ہے اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ تیسرا اصول ہے کہ جب آپ نے بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں، پھر آپ نے کئی دنوں تک ماتم کیا ہے، اور پھر تیسری بات کہ روزہ رکھا ہے اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی ہے۔ تو روزہ رکھنا، خدا کے حضور دعا کرنا، یہ تیسرا بڑا اصول ہے، پرنسپل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، روزہ رکھنا اور دعا کرنا، میں کہہ رہا تھا کہ مراد یہ نہیں کہ سو کر روزہ رکھو، رو کر روزہ رکھو، یا سو کر دعا کرو یا رو کر دعا کرو، دونوں چیزیں سے مطلب نہیں ہے، بلکہ دعا کو ہو کر روزہ رکھو۔ پھر رپیٹ کر ہم اپنی بات کو، سو کر روزہ نہ رکھو، رو کر بھی روزہ نہ رکھو، بلکہ دعا کو ہو کر روزہ رکھو۔ آج ہم صرف آنکھیں بھر بھر کے رو بھی دیتے ہیں، اور ہم کئی مرتبہ سو سو کر بھی کچھ لوگ روزہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ صبح اٹھے، ناشتہ کیا 6 بجے، اور پھر سارا دن سونے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے شام کو اب ہمیں روزہ کھولنا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، سو کر روزہ مت رکھیں، صرف رو کر روزہ مت رکھیں، بلکہ دعا کو ہو کر روزہ رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ اور آگے 5ویں آیت میں لکھا کہا ہے خداوند آسمان کہ خدا عظیم جو محیب ہے، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں، تو فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ یہاں پر جب روزہ بھی رکھ رہا ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کے سلسلے میں کہتا ہے کہ خدا تو جو عظیم ہے، تو جو محیب ہے، اور آگے کہتا ہے کہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں تو
اور جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں، اور تو کیا کرتا ہے کہ ان پر اپنے عہد اور فضل کو قائم رکھتا ہے۔ اور یہاں پر وہ یاد کراتا ہے خدا کو، خدا کی محبت، اور روزے پہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کو اس کی مہربانیاں یاد کروانا شروع کرتے ہیں کہ خدا یہ نیا بھی ملا تو کوئی بات نہیں، جو ملا وہ بڑا کمال تھا، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ بڑی خوبصورت گیت مجھے اس وقت میں یاد آتا ہے کہ کسی نے لکھا تھا کہ مسیح میں میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہاں۔ خدا کا ساتھ لاکھوں ساتھوں سے بہتر ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کریں۔ دیکھیے گا اس نے ہاتھ تھاما تو ہم لوگوں کے گرانے سے بھی نہیں گریں گے۔ آخری آیت میں لکھا ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ عزیزو، یہاں پر ایک اور بڑی خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر خدا کا بندہ کہتا کیا ہے؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ۔ اب وہ یہاں پر کہتا ہے کہ خدا دعا میں کر رہا ہوں، تو صرف کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، اور تو کیا کر کہ تو دعا کو سن، وہ جو میں رات دن کرتا ہوں۔ صرف روزے میں دعا نہیں کرنی، رات دن ویسے بھی اس کے ضرور میں آنا ہے اور دعا کرنی ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر آخری پوائنٹ جو میں نے پرپس پہ بھی شیئر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں کو مانتا ہے، نہ صرف اپنی، وہاں پر ہم نے اپنی خطا کی بات کی تھی اور یہاں پر اضافہ ہو گیا، نہ صرف اپنی خطا کو بلکہ اپنے خاندان کی خطا کو بھی۔ یاد رکھیے گا پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو گناہ تھا وہ ساتویں پشت تک بھی اس کا بدلہ لیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جب ہم اپنے گناہ کے عون سے بھی اقرار کر لیتے ہیں تو خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ روزے کا بنیادی اصول ہے۔ اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کی حضوری میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بیٹھ کر رونا ہے، مراد یہ ہے کہ سنجیدگی سے خدا کے زبان سبحان ہے، پھر کئی دنوں تک ماتم کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں ہر لمحے خدا کے حضور میں رہنا ہے، زیادہ لمحات اس کے ساتھ، کئی دنوں تک اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کئی دن جو ہے وہ ساری زندگی ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، ہمیں ساری زندگی خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں ماتم کرنا ہے کس پر؟ اپنی گناہ لگا جو ہماری ماضی کی زندگی رہی، ہمیں اس پر ماتم بھی کرنا ہے۔ اور پھر تیسرے اصول پر ہم نے بات کی تھی کہ پھر ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ جو ہے وہ دعا کر کے رکھنا ہے، دعا کے ہمراہ رکھنا ہے۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹی بات جو آپ کو بار بار جس پر زور دیا کہ رو کر سو کر نہیں بلکہ دعا کو ہو کر روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم نے پھر آخری دعا یاد میں بات کی کہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو خدا کی عظیم برکات کو یاد کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا تو بڑا محبت والا ہے جو تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو بھی اپنے عہد و فضل پر، جو عہد و فضل ہے تو اس کو قائم رکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ خدا تو کان لگا میری دعا پہ، تو آنکھیں کھلی رکھ، کیونکہ اب سے جب میں رات دن جو دعا تیرے حضور میں کروں گا تو اپنے بندے کو اس کا جواب بھی دے گا۔ اور پھر وہ آخر میں ایک خوبصورت اقرار کرتا ہے، نہ صرف اپنی زندگی سے متعلقہ بلکہ وہ اپنے خاندان کی اون سے بھی اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا۔ آئیے اس سیریز کے دوران ہم بھی نہ صرف اپنے بلکہ اپنے آبائی خاندانوں کے گناہوں کا بھی اقرار کریں۔ اور میں انکریج کروں گا اور آج آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اگر خاندان میں آپ کے کوئی ایسا ہے جس نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، آئیے ان پیغامات کو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر سننا شروع کر دیں۔ اور میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور جب یہ اپلوڈ ہوا کرے تو ایک شام ایک رات پورا خاندان بیٹھ کر اس پیغام کو سنیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں بھی ایسا ہوگا جو خدا سے دور ہے تو ان پیغامات کی سیریز ان کے لیے یہ مددگار ہوں گی کہ وہ مسیح خداوند کو شخصی طور پر جان سکے۔ آئیے اقرار کرتے ہیں نہ صرف اپنے گناہوں کا بلکہ اپنے آبائی خاندان کے بھی گناہوں کا۔ اور ایمان رکھیے گا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا ہمارے خاندان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی
मोहब्बत को, बेलौस मोहब्बत को इससे जाहिर किया कि अपनी गोद को खाली किया और अपने इकलौते बेटे मेरे और आपके मर्जी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारी जान दी, हमारे लिए अपनी जान दी, और आने वाले दिनों में हम उसकी ईद को मनाएंगे। सो खुदावंद इस पैगाम को सुनने में उसने मदद की, और आइए कुछ देर के लिए सरों को झुकाकर जरूर दुआ कीजिएगा कि खुदावंद इस पर हमें अमल करने की भी तौफीक बख्श दे। खुदावंद आप सबका हामी नासिर हो।